मुल्की तारीख के अहम तरीन मुकदमे में अहम मोड़ आ गया। मुल्जिम परवेज मुशर्रफ की दरखास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। 600 में से सिर्फ 3 अफराद मुकदमे में शामिल किए गए। क्या हुकूमत अपने ही वजीर को संगीन गद्दारी केस में शरीक मुल्जिम करार दे सकेगी? जलसे से पहले की गर्मा गर्मी धरी की धरी रह गई। पीटीआई का लाड़काना जलसे में मोहतात रवैया रहा, कोई नई बात सामने नहीं आई। कराची में दहशतगर्दों का राज। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकनियत साजी मुहिम के कैंप पर हमला किया गया। 3 MPA समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में 3 रोजा इज्तिमा का आगाज। जलसों और धरनों में जमात इस्लामी का ये इज्तिमा भी खासी अहमियत का हामिल है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। अस्सलामुअलैकुम। आज जियो न्यूज के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मसूद रजा। मुशर्रफ गद्दारी केस में 3 मजीद मुल्जिमों को शरीक करने का आज फैसला सुनाया गया है। मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। जी हाँ, मुल्क की तारीख का ये अहम तरीन मुकदमा जिसमें एक फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी की फर्द जुर्म आयद की गई थी और मुल्जिम की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि मजीद तकरीबन 600 अफराद हैं जो इस जुर्म में, इस मुमकिना जुर्म में उसके शरीक रहे हैं, जिस पर अदालत को फैसला सुनाना था। गुज़िश्ता समात में अदालत ने यह मुकदमे का जो फैसला था महफूज कर लिया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी और मुअज़्ज़िज़ अदालत ने हुक्म दिया कि शौकत अजीज, अब्दुल हमीद डोगर और जाहिद हामिद के नाम मुकदमे में शामिल किए जाएं और अदालत ने विफाकी हुकूमत को नई दरख्वास्त दायर करने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त दायर करने के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है और मुकदमे की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही जस्टिस फैसल अरब कर रहे थे। दीगर जजेस में जस्टिस ताहिरा सफदर, जस्टिस यावर अली शामिल हैं। जस्टिस यावर अली ने इस मौके पर जो ये फैसला सामने आया इसमें एक इख्तिलाफी नोट लिखा है और ये इख्तिलाफी नोट 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है। संगीन गद्दारी केस की आइंदा समाअत अब 9 दिसंबर को होगी और ये जो समाअत अब होगी उसमें यकीनी तौर पर हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जाएगी, मुमकिन तौर पर दरख्वास्त दायर की जाएगी, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनके एक वजीर हैं जाहिद हामिद, जिनके लिए ये फैसले में उनका नाम आया है कि उनका नाम भी अब शामिल। अदालत हुकूमत ऐसा करती है तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी। जिस वक्त मुल्जिम परवेज मुशर्रफ ने ये दरख्वास्त की थी तो उनके वकील जो फरूक नसीम साहब हैं उन्होंने मीडिया से कुछ गुफ्तगू भी की थी। उनकी क्या गुफ्तगू थी, उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। दरअसल इस किस्म के जितने एक्शंस होते हैं, जैसे इमरजेंसी लगती है, वो किसी एक शख्स नहीं उसको सिर्फ लगाता बल्कि एक पूरा सिस्टम उसको लगाता है और किसी एक शख्स को अगर सिंगल आउट किया जाए तो ये बदनीयती है और ये मैलेफाइट्स के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग आइदर दिस एक्शन विल स्टैंड और फॉल टुगेदर। ये नहीं है कि एक आदमी ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया तो उसको उठा के पिक एंड चूज़ कर लिया। ये पूरी सीरीज़ ऑफ एक्शंस हैं, एक्ट्स हैं और सारे के सारे जो हैं वो एक साथ उनको असेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। आज के इस फैसले पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जियो न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी मौजूद हैं। कयूम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज अदालत में क्या हुआ, ये हमें बताइएगा, और अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें अहम तरीन नुक्ते की क्या वजाहत की गई है, क्या बताया गया है उस फैसले में? जी, इस हवाले से जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो ये है कि अदालत ने 3 मावन और मददगार कहा है कि बादी नज़र में बनते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दाखिल किया जाए। अब इसके बाद अदालत ने यह भी करार दिया है कि जो खसूसी कानून है उसके तहत जो मावन और मददगार हैं और मरकज़ी मुल्जिम है उन सब का इकट्ठा ट्रायल होगा।
تو جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے جب تک یہ اس مرحلے پر جس پر کہ اب ملزم پرویز مشرف کا مقدمہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک پرویز مشرف کے خلاف اکیلے مقدمہ شاید آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو ایک جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں کہ تعطل آ جائے گا اس میں۔ گو کہ عدالت نے بھی اپنے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ان 3 جو شریک ملزمان کو شامل کرنے کے حوالے سے تاخیر ضرور ہو سکتی ہے ٹرائل کے اندر، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو معاون اور مددگار کے طور پر شریک ملزم بنانا لازمی ہے۔ تو دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ اکثریتی فیصلہ ہے اور اس میں جزوی طور کے اوپر پرویز مشرف کی درخواست منظور کی گئی ہے، اس میں 600 جو افراد ہیں ان کو شریک ملزم نامزد کرنے کی درخواست منظور نہیں کی گئی، جبکہ مقدمہ ختم کرنے کی درخواست منظور نہیں کی گئی۔ تاہم ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو استغاثہ نے پیش کیا اس میں عدالت کا اکثریتی رائے یہ ہے کہ یہ 3 شریک ملزمان بنتے ہیں، جبکہ جو جسٹس یاور علی خان ہیں جو کہ سابق جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کا جو ہے اس حوالے سے نقطہ نظر مختلف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ وہ مسترد کرتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا یہ ایک اختلافی نوٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ تو یہ اکثریتی فیصلہ یہ کہتا ہے کہ شریک ملزمان کو جو ہے شامل کیا جائے، جبکہ اکثریتی رائے جو ہے جو اختلافی رائے ہے اس میں پرویز مشرف کی یہ درخواست مسترد کی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی، ہمیں اسلام آباد سے بتا رہے تھے۔ پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس میں آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں 5 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی شامل ہے، لیکن اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دیگر ملزمان ہیں ان کے نام بھی شامل کیے جائیں، لیکن 600 کے قریب لوگوں کو نامزد کرنے کی بات کی گئی تھی، صرف 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ شروعات ہوئی تھی 24 جون 2013 سے، جب حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا اعلان کیا تھا۔ 17 نومبر 2013 کو وفاقی وزیر داخلہ نے مقدمے کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کیا۔ اس کے بعد 19 نومبر 2013 کو مقدمے کی سماعت کے لیے 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس کے بعد 24 دسمبر 2013 کو خصوصی عدالت میں مقدمے کی پہلی سماعت ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 جنوری 2014 کو پیشی کے لیے جاتے ہوئے سابق صدر پرویز مشرف کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، جس کے بعد انہیں اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، اور پھر 18 فروری 2014 کے روز پرویز مشرف پہلی مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ پھر 31 مارچ 2014 کو پرویز مشرف پر باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ نے بتایا سنا کہ 3 افراد کو اس مقدمے میں شامل کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، عبدالحمید ڈوگر جو کہ سابق جج ہیں، یہ دونوں ملک سے باہر ہیں مگر زاہد حامد صاحب ملک میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زاہد حامد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اس کے بعد، اور اپنا استعفیٰ انہوں نے وزیر اعظم کو بھیج دیا ہے۔ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے وقت وہ وزیر قانون کے عہدے پر فائز تھے، اور آج کی خصوصی عدالت نے غداری کیس میں شریک ملزم بنانے کا حکم دیا، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فروغ نسیم صاحب، وکیل ہیں پرویز مشرف کے۔ بہت بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت عزیز، عبدالحمید ڈوگر، زاہد حامد کو مقدمے میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ نے جو درخواست کی تھی اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 600 لوگوں کو ایرے کرنے کا کوئی اپلیکیشن تھی۔ جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر کوئی نمبرز آف اکیوز 600 یا 500 یا 100 یا 2 یا 5 اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو ایک 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو آپ چاہیں تو عدالت کا جو فیصلہ ہے اس سے ٹیلی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ دیا ہے کہ جو انویسٹیگیشن تھی بالکل انفیئر تھی، جو سارا پروسیس تھا بالکل انفیئر تھا، کسی فرد واحد کو سنگل آؤٹ کر کے اور باقی سب کو چھوڑ کے مقدمہ بنانا سراسر زیادتی اور انکانسٹیٹیوشنلٹی ہے، اللیگیلٹی ہے۔ دیکھیں، کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا 200-400 سال پہلے میڈیول ایج میں، دیٹ دا کنگ کین ڈو نو رانگ۔ اس میں پھر یہی تھا پرنسپل کہ پروسیکیوشن کا ثواب دیدی اختیار ہے، 1 کو کرے، 10 کو کرے، 5 کو کرے۔ لیکن آج کل کی جورسپروڈنس میں جو مروج ہے دنیا جہاں میں، اس قسم کا دیٹ دا کنگ کین ڈو نو رانگ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا انویسٹیگیشن فیئر تھی، کیا تمام اکیوزڈ کو لایا گیا یا نہیں لایا گیا۔ تو ایک تو یہ فائنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف آ گئی ہے کہ یہ تمام کے تمام انویسٹیگیشن بالکل انفیئر تھا، نمبر 1۔ سیکنڈلی،
یہ جو نمبرز دیے جا رہے ہیں 600 500، اس کو تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں. جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس آرڈر کا، میجورٹی آرڈر کا، اس کے اندر یہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ پرائما فیشی اسیسمنٹ ہے، یعنی بادی النظر میں ایک یہ انالیسس کی جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس کے خلاف بھی ایویڈنس آئے گی تو وہ ایویڈنس پیش کر کے اس کو اکیوز یا کو اکیوز بنایا جا سکتا ہے. یعنی یہ پرنسپل آف لا تسلیم کر گیا ہے کہ اگر کسی کے خلاف ایویڈنس آ جاتی ہے تو اس کو اکیوز بنایا جائے گا، جو کہ پہلے جو یہ پروسیکیوشن کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ضد تھی وہ یہ تھی. اچھا تو فاروق صاحب پھر اس کا قطع کلامی کی معذرت، اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ 600 کی جو فگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کافی دنوں سے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 600 کی تعداد نہیں ہے؟ نہیں، وہ 600 کی تعداد میں نے لکھ کے نہیں ڈالی، لیکن میرے حساب سے تو یہ تعداد 600 سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ آپ نے میری کلپ بھی چلائی ہے کہ دیکھیے جب بھی کوئی مارشل لا لگتا ہے، جب بھی کوئی اس قسم کے انکانسٹیٹیوشنل یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا اس قسم کے کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے ایکشنز ہیں تو وہ ایک سسٹم پورا ہوتا ہے. جیسے کانسٹیٹیوشن میں 23 مارچ 1956 کی کٹ آف ڈیٹ ہے، ایکچول ڈیٹ تو وہ ہے 23 مارچ 1956 کے بعد ایوب خان کی کیبنٹ میں جتنے لوگ تھے، ضیاء الحق کی کیبنٹ میں جتنے لوگ تھے، چاہے فیڈرل لیول میں تھے یا پروونشل لیول میں تھے، اگر واقعی فیئرنیس کرنا ہے، یہ تمام کا تمام سسٹم روکنا ہے فائنالٹی کے ساتھ، تو ان سب کے خلاف چاہے وہ زندہ ہوں یا اللہ کو پیارے ہوں پاسٹیمس ٹرائل بھی چلتا ہے. کیا اس سلسلے میں فاروق نسیم صاحب آپ کوئی اور درخواست دائر کریں گے، کوئی اپیل کریں گے؟ دیکھیے بہت سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں مسعود جو میں ابھی آپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا. کافی مٹیریل اور ایویڈنس پرویز مشرف صاحب کے پاس خود ہے، اور میں نے ان کو روکا کہ جی آپ مجھے نہیں دیں، مجھ سے شیئر نہیں کریں، اور وقت آنے پہ آپ خود بتائیں. تو یہ بہت سا ایسی لیگل اسٹریٹجی ہے جو کہ وقت آنے پہ انشاءاللہ آپ سب کے سامنے. اچھا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ٹرائل ہے وہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا یا ابھی اور سلو ہو گیا ہے، معاملہ بہت آگے تک جائے گا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور اس کا جو اب فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوائنٹ ٹرائل ہونا یہ کسی زمانے میں ڈسکریشن ہوتا تھا، عدالت کا بھی ہوتا تھا، پروسیکیوشن کا بھی ہوتا تھا، لیکن کیونکہ اسپیشل لاء کے تحت سیکشن 6J ہے جو یہ کہتا ہے کہ جوائنٹ ٹرائل ہونا مینڈیٹری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یہ تینوں اکیوز جو ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کمپلینٹ بنے گی، کمپلینٹ بننے کے بعد ان کے خلاف چارجز فریم ہوں گے، پھر تمام کی تمام ایویڈنس از سر نو چلیں گی، تین وہ اور ایک میں 4 وکیل پھر جرا دوبارہ کریں گے، ایگزامینیشن کراس ایگزامینیشن دوبارہ ہوگی، اور اگر ایک بھی اکیوز نہیں آیا تو ٹرائل اس لیے نہیں چلے گا کیونکہ یہ جوائنٹ ٹرائل ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ فاروق نسیم صاحب، اپنا موقع دیں. اور اسی معاملے پر مزید بات کریں گے. ہمارے سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب اس وقت موجود ہیں. اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. اگر آپ نے فاروق نسیم صاحب کی گفتگو سنی ہوگی تو ایک طرح سے انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ میں نے اپنی درخواست میں یا جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں 600 نمبر کوٹ نہیں کیا گیا تھا. ہو بھی سکتا ہے کہ یہ 600 سے تعداد زیادہ ہو لیکن کوئی نمبر کوٹ نہیں کیا گیا تھا. کیا کہیں گے اب یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا اس کی لپیٹ میں مزید بھی افراد آ سکتے ہیں؟ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس میں ایک دو باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی جرنیل تھے یا گورنر تھے یا کابینہ والے تھے یا پارلیمنٹ والے جنہوں نے توثیق کی 3 نومبر 2007 کی نوٹیفیکیشن کی، وہ اس کی زد میں نہیں آتے، کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے تئیں ایز چیف آف آرمی سٹاف انفرادی طور پہ یہ نوٹیفیکیشنز جاری کی اور یہ حکم نامے جاری کیے جن کے تحت آئین کو معطل کیا گیا، ایک عبوری آئین اس کی جگہ نافذ کیا گیا، ججوں کو حلف اٹھانے پر پابند کیا گیا، نیا حلف اٹھانے پر پابند کیا گیا، اور ان کو جن کو وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ حلف لیں ان کو گھر بھیج دیا گیا. تو یہ تو ججوں نے تفریق کی ہے اور اس پہ کافی سیر حاصل بحث بھی کی ہے. جو اکثریتی فیصلہ ہے
ان کا فیصلہ یہ ہے جہاں تک اشفاق پرویز کیانی کا تعلق ہے، جنرل اشفاق پرویز کیانی کا، انہوں نے لکھا ہے فروغ نسیم صاحب کا ماننا یہ تھا کہ استدعا یہ تھی کہ ان کو بھی ٹرائی کیا جائے کہ انہوں نے ایمرجنسی کو ختم نہیں کیا 27 نومبر کو جب وہ آرمی چیف بن گئے، تو ان کو چاہیے تھا کہ 3 نومبر کی ایمرجنسی جو آرمی چیف نے نافذ کی تھی، پرویز مشرف نے بطور آرمی چیف، وہ کیانی جنرل کیانی آرمی چیف بننے پر ایک دم اس ایمرجنسی کو ایز آرمی چیف ختم کر دیتے. لیکن ججوں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے 16 نومبر کے لگ بھگ، غالباً 16 نومبر ہی کی تاریخ ہے، ایک نیا حکم نامہ آیا تھا جس کے تحت ایمرجنسی کو ختم کرنے کا اختیار آرمی چیف سے لے کر اس صدر کے حوالے کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اشفاق پرویز کیانی اس میں ملوث نہیں ہے. گورنر جو ہیں انہوں نے عشرت العباد اور گورنر مقبول خالد مقبول ان دونوں کے بیانات قلم بند کیے ہوئے ان پہ انحصار کیا ہے. دونوں نے کہا کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، ہمیں یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ ایمرجنسی لگ رہی ہے، بس یہی کہا گیا کہ جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. اور انہوں نے ججز نے یہ کہا کہ جو حکم نامہ بھی ہے اس میں بھی بطور آرمی چیف انہوں نے صرف یہ کہا ہے پرویز مشرف صاحب نے کہ ان سے ان اصحاب سے جن میں کور کمانڈرز ہیں، گورنرز ہیں، ان سے شاورت کی گئی. یہ کسی کو نہیں کہا کہ انہوں نے تائید کی یا توثیق کی اس ایمرجنسی کی کہ لگاؤ، یا مشورہ دیا کہ ایمرجنسی لگاؤ. اب مشاورت آپ کرتے ہیں، میرے ساتھ مشورہ کرتے تو میں کہتا نہ لگاؤ، پر مشاورت تو ہو جاتی. ٹھیک. صاحب یہاں پر ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے، قطع کلامی کی بہت معذرت چاہوں گا. جسٹس یاور علی صاحب نے اختلافی نوٹ بھی اس پر لکھا ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ سول و عسکری قیادت کو بالکل سائڈ پر رکھ دیا گیا، ان کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اب اس طرح کی باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں کہ شاید نظریہ ضرورت موجود ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں، نظریہ ضرورت تو نظر آتا ہے اس میں کسی حد تک بین السطور، اور میرا خیال ہے کہ سبھی مطمئن ہوں گے اس فیصلے سے کہ فوج مطمئن ہوگی کہ ان کے آرمی چیف جو اشفاق پرویز کیانی ہیں ان کو بیچ میں ملوث نہیں کیا گیا، باقی فوجی افسروں کو نہیں کیا گیا ہے تو صرف سویلینز کو کیا گیا ہے. نواز شریف مطمئن ہوں گے کہ اس سے سارا مسئلہ تاخیر میں پڑ گیا. فوج اس پہ بھی خوش ہوگی کہ معاملہ تاخیر میں پڑ گیا. پرویز مشرف کا بھی اب ڈی نوو ٹرائل ہوگا، اثر نو ٹرائل ہوگا. اگر 3 سویلینز کو مانے شوکت عزیز، زاہد حامد اور جسٹس ڈوگر کو بیچ میں بطور ملزم شامل کر لیا گیا، تو اب ان کے سامنے پھر سے گواہان بیان دینے کے پابند ہوں گے اور ان کے جرا کا حق ہوگا ان کے وکلاء کو، تو تاخیر ہو جائے گی. پھر ہو سکتا ہے کہ اس دوران فیصل عرب صاحب، جسٹس فیصل عرب یا چیف جسٹس بن جائیں یا سپریم کورٹ چلے جائیں، تو اس کے بعد اثر نو ٹرائیبیونل بنے گا، پھر اس سے بھی ڈی نوو ٹرائل شروع ہوگا. تو یہ تاخیر تو ہو گئی اس معاملے میں. لیکن فیصلے کو اگر آپ دیکھیں تو فیصلہ 600 800 لوگوں کے پر محیط نہیں ہے کہ ان پہ وہ بھی سارے الزام کے دائرے میں آ جاتے ہیں. فیصلہ بڑا سوچا سمجھا اور ویل کنسیڈرڈ ہے. اچھا اعتزاز صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ خاصا سوچا سمجھا ہے، لیکن ٹرائل ضرور اس سے تھوڑا سا سلو ہوگا. کیا سمجھتے ہیں حکومت کے لیے آنے والے دن کتنے مشکل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے وفاقی وزیر کا استعفیٰ قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے بھی یا پھر نہیں؟ نہیں، وفاقی وزیر نے تو وہ کام کیا ہے جو ایتھیکلی اور مورلی اخلاقی اعتبار سے ان کو کرنا چاہیے. زاہد حامد نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے پرائم منسٹر کو،
اور یہ انہوں نے ایک بہتر اور احسن اقدام اٹھایا ہے جی لیکن وزیر اعظم کو اس معاملے میں ایسے مرحلے پر جب یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ منظور نہیں کیا، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے، درست پالیسی نہیں ہے۔ جب اخلاقی اعتبار سے زاہد حامد صاحب نے ایک بڑا درست اور آسن اقدام کیا ہے تو وزیر اعظم کو بھی اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب سے۔ عمدہ وقت کی کمی ہے ورنہ آپ سے مزید بھی اس پر گفتگو ہوتی۔ جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے سنا، مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے اس میں تھوڑی سی تشویشی ہوگی کہ جب اعتزاز احسن صاحب جیسی شخصیت یہ بات کہتے ہیں کہ کہیں اب بھی نظریہ ضرورت موجود ہے، تو ہم تو یہ سنتے چلے آئے کہ نظریہ ضرورت کا استعمال اب اس ملک میں کبھی نہیں ہوگا اور عدلیہ آزاد ہے۔ بے شک عدلیہ آزاد ہے، جو فیصلہ آیا ہے وہ بہت اہم فیصلہ ہے، مگر اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کیس ہے، یہ اس فیصلے کے بعد مزید طوالت پکڑے گا، آگے جائے گا، مزید لمبا ہوگا اور اس میں خاصا وقت لگے گا۔ ملک میں اپنی نوعیت کا یہ اہم ترین کیس ہے اور اسے ماضی میں ہم یہ سمجھتے رہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تصور کیا جاتا رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے عمران خان کے لاڑکانہ کے جلسے کی۔ بہت تیاریاں تھیں، بہت ساری باتیں تھیں، مگر جب جلسہ ختم ہوا تو ہمارے سامنے کوئی نئی بات نہیں آئی ہے۔